बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद कामरान लियाकत भट्टी, FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वो 23 मार्च है, जो कि यौम पाकिस्तान के तौर पे पूरा पाकिस्तान मना रहा है। यकीनन आप लोग भी मना रहे होंगे, और इसी सिलसिले में जो है हम ये स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, मियाँ रियाज साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मुल्तान रीजन के जो इनका कैंपस है उसके रीजनल डायरेक्टर हैं। तो मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आज हम यौम पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यौम पाकिस्तान जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ छोटे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो शायद ना जानते हों कि ये जो है करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने के दिन के तौर पे मनाया जाता है। और करारदाद पाकिस्तान जो है वो 23 मार्च 1940 को लाहौर में मंजूर हुई। और जो मीनार पाकिस्तान, आप अगर लाहौर गए हैं और आपने देखा है तो ये वही जगह थी जहाँ पे ये जलसा मुनक्किद किया गया, जिसको पहले मेंटो पार्क कहा जाता था और बाद में इकबाल पार्क के नाम से अब ये जगह जानी जाती है। तो इस पार्क के अंदर जो है बहुत बड़ा एक मजमा मुसलमानों का, बरे सगीर के मुसलमानों का इकट्ठा हुआ। पूरे बरे सगीर से कलकत्ता, यूपी, बिहार और हैदराबाद, दक्कन और दिल्ली और कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए थे बरे सगीर के। और उन्होंने आके यहाँ पे इकट्ठे होके एक फ़ैसला किया, एक सियासी फ़ैसला किया कि हम लोग जो हैं वो हिंदुओं के साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे अमन से। और इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करें जहाँ पे वो आसानी से रह सकें। तो मैं चाहूँगा कि मियाँ रियाज साहब जो है वो इस वाक़े को ज़रा अपने अल्फाज में बयान करें, ताकि जो है हमारे सामईन इसको जान सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपका शुक्रिया और आपके FM 99.4 का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर उसके ऊपर बात कर सकूं। मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म तो नहीं रहा, लेकिन जो मैंने पढ़ा या जो मुझे आप जैसे दोस्तों से सीखने का मौका या सुनने का मौका मिला, तो उसकी रोशनी में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं तो जो मैं बयान करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो हमारी आने वाली जो नस्ल है वो कम अज़ कम जो हमारी ये तारीख़ है उसको भुला ना सके। जी बिल्कुल, जी क्योंकि आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है मुख्तलिफ नज़रियात गर्दिश करते हैं और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि शायद जो है पाकिस्तान बना के बरे सगीर के मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की। तो अपने नज़रियात की और अपने वतन के असास की हिफाजत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। और हम में से कोई हिस्ट्री का तालिब इल्म हो या ना हो, लेकिन जो है पाकिस्तान के बनने के अमल को हमने अपनी आंखों से बेशक ना देखा हो, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है। और वो सीना बसीना जो रवायात, जो वाक़यात हर एक ने सुने हैं उस दौर के, कि जब अंग्रेज़ों का राज था, हम सब ग़ुलाम थे। और फिर जिस तरीके से वहाँ पे कांग्रेस को जो है नीम खुद मुख्तियार हुकूमत मिली बरे सगीर में, तो जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ को और अपने गुस्से को जो है वो सामने लाए, और किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जुल्म शुरू किए, जिसकी वजह से मुसलमान ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर भी लेंगे तो हिंदुओं की अक्सरियत के अंदर रहते हुए और उनके जो अनाद और बुग़्ज़ उनके अंदर पाया जाता है मुसलमानों के हवाले से, वो अगर उनके अंदर रहा तो फिर हम सुकून से और चैन से नहीं रह पाएंगे। तो ये यकीनन हर जो है उस वक्त के मुसलमानों में से मेजॉरिटी ने इसको जो है फ़ील किया, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है इसकी तरफ आए कि वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म के ऊपर जमा हों। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो इस बारे में जानते हैं हमारे सामीन को बताएं।
جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا پلاننگ کے ساتھ جو ہماری جو آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں یا جو ہمارا ملک ہے اور یا جو یہ سوچ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بڑے جی پلاننگ کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہوں پاکستان بنا کے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب قوموں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر کوئی دن یا کوئی تاریخ ایسی ایک آدھ ضرور آتی ہے کہ جو ان قوموں کی ڈائمینشن کو چینج کر دیتی ہے، بالکل ایک نئی لائن ڈرا کر دیتی ہے۔ اور شاید 23 مارچ 1940 کا جو دن ہے، ہوں یا یہ جو 23 مارچ 1940 کی یہ جو تاریخ ہے، یہ وہ دن تھا کہ جس نے ایک نئی ڈائمینشنز جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو دی۔ اور یہ کوئی سال 2 سال یا اس عرصے کے اوپر محیط کوئی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی، جی یہ بڑے لمبے عرصے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور بالکل بہت سارے لوگوں نے مطلب اس کے اوپر آواز بلند کی، اور جی خاص جی طور پہ جو 1857 کی جنگ آزادی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی جی اور انگریز جو ہے وہ ہندوستان پہ قابض ہو گئے، جی اور اس کے بعد سے پھر یہ سوچ جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، اور پھر جس کو آ کے ایک خواب جو دیا، یا جو ایک ہمیں کنسیپٹ علامہ اقبال نے الہ جی آباد کے بالکل خطبے میں 1930 میں دیا۔ ہوں تو یہ ایک بڑا لمبا پروسیس جی ہے، مطلب یہ جو بالکل ایسے ہی جس ہے کا نچوڑ آ کے 23 مارچ کو جو ہے نا نکلا۔ صحیح بالکل 1857 جنگ آزادی کی اگر ہم بات کریں تو وہ جنگ آزادی تھی کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ سب نشانہ بشانہ ایک قوم کے طور پہ اس جنگ کو لڑا تھا۔ لیکن جب انگریزوں نے اس کو ناکام بنا لیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لوگ متحد رہے تو ہم جو ہے یہاں پہ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے ہر ایک مذہب کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ طور پہ بھڑکانا شروع کیا۔ ہندوؤں کو کہا کہ آپ اکثریت میں ہیں تو آپ کیوں 1000 سال سے مسلمانوں کی غلامی کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ملیں تو آپ کی ہی جو ہے یہاں پہ حکومت قائم ہو سکتی ہے، آپ ہمارے انڈر ہمارے رول کے اندر جو ہے آپ اکثریت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے جو کانگریس کا قیام جو ہے وہ انگریزوں نے خود کیا، جی بالکل۔ اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہندوؤں کو جو ہے وہ جمہوریت کی بیس پہ اکثریت کی بیس پہ سامنے لایا جائے، اور مسلمان جو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ اس وقت بھی وہ ترک سلطنت کے ساتھ وہ جنگ میں بھی جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے، اور ہمیشہ ان کی جو ہے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یورپ میں اور افریقہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ تو وہ مسلمانوں کو ڈس لائک کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو آگے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی کیونکہ بر صغیر میں بھی مسلمانوں کی حکمرانی رہی تھی تو انہیں پتہ تھا کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ آزادی کے دلدادہ ہیں اور وہ آزاد ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، تو ان کو اگر ہم نے پیچھے ہٹانا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کو سامنے لانا ہوگا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے کانگریس کو کیا، ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو انہوں نے انگلش میں کنورٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے 1857 کے بعد جو ہے وہ تعلیم میں انگلش لینگویج چینج ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں جانا چھوڑ دیا۔ اور پھر جو ہے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے سر سید احمد خان کا جو کہ ہے ہوا، بر صغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے ریئلائز کرایا کہ اگر وہ لوگ جو ہے تعلیم میں حصہ نہیں لیں گے، اگر وہ آگے نہیں آئیں گے، انگلش لینگویج نہیں سیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو وہ جو ہے آگے نہیں آ سکیں گے۔ اور ایٹ دا اینڈ جو ہے جو انگریز چاہتا ہے کہ ہندو جو ہے اور پارسی لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور وہ جو ہے ساری مین پوزیشن سنبھال لیں مشینری کی گورنمنٹ کی، تو اس طریقے سے مسلمان کافی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے ایجوکیشنل ریولوشن شروع کیا، علی گڑھ کے ادارے کو قائم کر کے، اور مسلمانوں کو ریئلائز کرایا کہ وہ تعلیم کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی علی گڑھ کی سوچ نے ہی مسلم لیگ کو 1906 میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد اسی علی گڑھ کے طلبہ نے ہی جو ہے آزادی کی جدوجہد میں اور یہ قرارداد پاکستان کو پیش کرنے میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ہم نے جو ہے یہ وطن کی طرف ہم نے پہلا جو ہے پراپر مارچ شروع کیا، اور بر صغیر کے
مسلمانوں کے اندر ایک روح آ گئی، ایک مقصد آ گیا کہ وہ جو آزادی کے لیے سوچ رہے تھے لیکن اپنے دل کے اندر دبا کے بیٹھے تھے، اب انہیں ایک واضح رستہ مل گیا کہ ہم نے نہ صرف جو ہے وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے بلکہ ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے، اور تاکہ جو ہے ہم ایک علیحدہ وطن کے طور پہ کام کریں اور یہاں پہ ہم اپنی اساس اور اپنی بنیاد کے مطابق جو ہے وہ رہ سکیں۔ تو آج اگر ہم حالات دیکھیں، آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں قومی نظریہ غلط تھا تو وہ آج ہندوستان کی حالت دیکھیں، اور آج جو ہے وہ برِ صغیر کے اندر جو انڈیا کے اندر جو مسلمان ابھی رہ رہے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی حالت آپ کی ہوتی کہ آپ نہ تو گائے کی قربانی کر سکتے، نہ ہی آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے، نہ ہی آپ جو ہے آپ کی بچیاں جو ہے وہ پردہ کر سکتی، تو جس طرح کے حالات آج کل ہو رہے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپنی 1 صدی پہلے ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ اس طریقے کے حالات ہو سکتے ہیں۔ اور آج جو مسلمان ہمیں نظر آ رہے ہیں انڈیا میں، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ میاں ریاض صاحب جو ہے اپنے ویو دیں کہ وہاں پہ جو آج کل مسلمانوں کی حالت ہے وہ کس طریقے سے ہے، تو کیا حالات اب کے اور اس وقت کے حالات میں کیا فرق تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اصل میں ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو 23 مارچ یا جو 1947 میں پاکستان کا بننا اور یہ تحریک یہ شاید چند مہینوں چند سالوں میں ہوئی، جی اس کے پیچھے ایک بڑا لمبا سفر ہے، اور یہ ہماری جو وہاں تقریباً 800 سال کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، اور اس کے بعد جو ہمارے وہاں حالات ہوئے، انگریزوں کا قبضہ اور پھر انگریزوں کی آڑ میں ہندوؤں کا قبضہ، اور پھر مسلمانوں میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور پھر کوئی شیپ آ کے 1930 میں بنی، اور قائد اعظم کا علامہ اقبال کے ساتھ ایک مستقل جو کانٹیکٹ ہے اور ان کا آپس میں جو رابطہ ہے، جی جی اور پھر وہ ایک فروٹفل شکل میں جب آ کے کلیئر انہوں نے آ کے اعلان کیا 23 مارچ 1940 کو، جس کو قرارداد لاہور کہا گیا۔ بڑی ایک اور بھی بڑی جو ہے اس کے پیچھے ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ قرارداد پاکستان کیسے مشہور ہوئی۔ جی اس کو اصل میں قرارداد پاکستان مشہور کرنے میں ہندوؤں کا سب سے بڑا رول ہے۔ بالکل ان کا اپنا ہاتھ تھا، وہ متعصب تھے، ہاں جی، اور وہ تنقیدی انداز میں جب وہ اسے قرارداد پاکستان کہتے تھے تو وہ ان کی اس تنقید اور ان کا جو تشدد پسندانہ یا متعصب رویہ تھا، اس نے اس ورڈ کو اتنا پاپولر کر دیا کہ جس کو مسلم لیگ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ قرارداد پاکستان ہے اور اب ہم پاکستان لے کے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہندوستان کی حالت، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا، میں نے دیکھا بھی۔ ڈاکٹر صاحب کاش کہ ہم میں سے کوئی جائے اس علاقے میں اور ان قبروں کو تلاش کرے جن کو تعمیر نہیں کیا گیا، اس 1947 کے پس منظر میں، یا اس پس منظر میں جب مسلمانوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا، ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا، ان کو معاشرت میں جو ہے نا وہ آؤٹ کر دیا، ان کو معاشی حالات، ان کی جابز چلی گئی، اور تعلیم کا آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ انگلش نظام انگلش کا جو ایجوکیشن سسٹم لائے تو مسلمان جو ہے نا پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں وہاں کے مسلمانوں سے آج کوئی پوچھے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے تو پھر ان کو اندازہ ہو، کیونکہ آزادی لے لینا شاید اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام اس کو آگے مینٹین رکھنا ہے۔ تو ہم آزاد تو ہو گئے لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مطلب اگر نظر دوڑائیں تو شاید ایک دن جو ہے وہ تاریخ نظر آتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کی حالت آپ نے خود بتا دی کہ کبھی انہیں گاؤں ماتا کے نام پہ شہید کر دیا جاتا ہے، عزتیں جو ہیں وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ایک بچی پردے کے نام پہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح چل رہا تھا۔ تو میں تو یہ جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جو زوال ہے وہ قریب ہے، کیونکہ ہندوستان جتنا بڑا ملک ہے اور ہندوتوا کے نام پہ جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کہ گاندھی کا سیکولر ملک کہلایا کرتا تھا، شاید بہت جلد اگر وہاں کے مسلمانوں نے ہمت کی، حوصلہ کیا، تو شاید اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی۔ اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو مذہب ہے یا جو آپ اپنا نظریہ ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ دیکھا ہے
جی کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کیا جی جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی اور بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ دنگے فساد کروائے جاتے ہیں، اور ایسے خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں کا مسلمان زیادہ باشعور ہے، جی زیادہ پڑھا لکھا ہے، جیسے گجرات ہے تو جی گجرات کے مسلمان زیادہ پڑھے لکھے اور بزنس کرنے والے جی لوگ جی تھے، تو وہاں دنگے کروا کے ان کو مروایا گیا، پھر حیدرآباد میں کروایا گیا، پھر دلی کے اندر کروایا جی گیا، اور ابھی یو پی میں ابھی بہت یو زیادہ پی کے اندر جو ہے، تو ہماری دعا ہے کہ وہاں کے مسلمان تھوڑا عقل کے ناخن لیں جی اور اپنے آپ کو پہچانیں جی اور اپنی شناخت کو قائم رکھیں، تو یقیناً وہاں پہ ایک بڑی چینج جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی بالکل بہت جلد۔ اور پھر یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوؤں کا بغض اور اناج صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، جی آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو سکھ بھائی ہیں ہمارے پنجابی سپیکنگ، وہ جو آزادی ہم یہاں پہ سکھوں کو حاصل ہے پاکستان میں، جس طریقے سے ان کی مذہبی مقامات کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور ہر طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور ابھی یہ جو کرتارپور کا کوریڈور کھولا گیا ہے بابا گرو نانک کا، آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ آپ دیکھیں تو نہ وہاں پہ سکھ محفوظ ہیں، نہ وہاں پہ عیسائی نہ محفوظ ہیں، عیسائی جی محفوظ بالکل، ہیں، ان کے جو ناگا لینڈ اور میزو لینڈ اور یہ جتنی ریاستیں ہیں جی ایسٹ کی بنگلہ دیش کے اوپر نارتھ میں، تو وہ آپ دیکھیں تو وہ ساری کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہیں، وہ برٹش امپائر کا تو حصہ تھیں لیکن وہ کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں تھیں، لیکن انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وراثتاً ان ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جو کہ بیسیکلی تو برما کی ریاستیں تھیں، تو اب وہاں پہ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں کی نہیں تھی بلکہ کرسچین کی تھی، تو اب وہ ان ریاستوں کو جو ہے جس طریقے سے ظلم و بربریت سے انہوں نے زبردستی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو یہ کچل رہے ہیں، اسی طریقے سے جیسے کشمیر میں کچلا جا رہا ہے مسلمانوں کو، بالکل اسی طرح ناگالینڈ میزو لینڈ وغیرہ کے علاقوں میں جو ہے وہ کرسچن کو مارا جا رہا ہے، ان کے دیہات جلا دیے جاتے ہیں، ان کے چرچوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، لیکن جو ہے عالمی میڈیا سویا ہوا ہے کیونکہ ان کے جو ہے ریلیشن انڈیا کے ساتھ اچھے ہیں، انڈیا جو ہے ان کا بلیو آئی بوائے ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتے، جبکہ پاکستان میں اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم بھی اس کی مذمت کریں گے، اگر کسی کرسچن بھائی کے ساتھ، کسی سکھ بھائی کے ساتھ اگر یا کسی ہندو بھائی کے ساتھ جو پاکستان میں رہتے ہیں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو یقیناً وہ غلط ہے، اور آئین پاکستان اور حکومت پاکستان ہمیشہ جو ہے منارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا ہے جو کہ عام لوگوں سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج دی جاتی ہے، جبکہ انڈیا میں اتنے بڑے بڑے ہونے والے واقعات اور منظم طریقے سے جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں بولا جاتا، نہ ہی اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک جو ہے ففتھ جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ چل رہی ہے، اور جب تک ہمارے نوجوان اس کو نہیں سمجھیں گے اور نظریہ پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو جو ہے قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل حالات سے گزر کے ہی ترقی کرتی ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بغیر مشکل سے گزرے جو ہے کسی بڑی کامیابی کو حاصل کریں، تو یقیناً جو ہے یہ وقت ہمارے لیے مشکل وقت ہے، اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس مشکل وقت میں جو ہے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا صرف حکومت کا کام ہے؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اور ہم میں سے ہر ایک پاکستانی جو ہے اس نے جو ہے اس پہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میاں ریاض صاحب جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ ان کی جو ہے موجودہ دور میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ایز اے پاکستانی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ذکر کیا کہ قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ مشکل حالات سے ابھر کے نکلتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں، انگلش کی ایک کوٹ ہے، وین دا گوئنگ از ایزی یو آر گوئنگ ٹو ڈاؤن ہل،
تو ہمیشہ ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ پریشر میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے، جی اور ہمیں مشکل حالات کو فیس کریں گے تو تب ہی ہم اوپر جا سکتے ہیں، جی ادروائز آسانیاں جو ہے مشکلات پیدا کریں گے اگر ہم جی آسان لائف کی طرف جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یا میرا جو پیغام ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، پہلے تو ہمیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ملک ہے یہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، اور آج بھی اگر مجھے یاد ہے پروفیسر رفیق صاحب ہمارے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے، پروفیسر منیر الدین چغتائی ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو وہ جب یہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جس دور کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں ان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کو نہیں بھلانا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمارا موٹو یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو ایک ڈیولپ کنٹری کے طور پہ لے کے جانا ہے، اور بے حیثیت قوم ہم نے کامیاب ہونا ہے، نہ کہ ایک انڈیویجول کے طور پہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور میں ایک اور بات، جو آپ نے کشمیر کی بات کی، کشمیر میں جو خون بہہ رہا ہے یا جو بہایا جا رہا ہے، یا جس طرح آپ نے ان کی جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں ان کی بات کی جنہوں نے زبردستی ہندوستان انیکس کیا ہوا اپنے ساتھ، وہاں پہ بھی آئے دن جو ہے نا وہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوتا ہے، جس کے کہ مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں نہیں آتی۔ جی بالکل۔ تو وہ فیض کے جو ہے نا بڑے خوبصورت اشعار ہیں، یہ چشم نم جام شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پاب جولاں چلو، مست و رقصاں چلو، دست افشاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم مالی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور ہر جگہ پہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، ہندوستان جو ہے، میں نے وہاں وزٹ کیا جی، کوئی ان کی جو ہے نا وہ مذہبی فاؤنڈیشن نہیں ہے، جس چیز سے ان کو ڈر لگتا ہے یا جو چیز انہیں فائدہ پہنچاتی ہے وہ ان کا بھگوان ہے۔ وادنی وہ جو ایک خدا کا کنسپٹ تو ہے نہیں، بت پرست جو ہے یا آتش پرست وہ قوم ہے، کبھی وہ صبح سورج کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ سانپ سے ڈرتے ہیں تو اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بندر کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رام لیلا نے اس نے نہیں، اب ماشاءاللہ یہ نیا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، گائے موتر جی اس کے پینے کا، اور کہہ رہے ہیں شاید یہ سب بیماریوں کا علاج ہے۔ اب اس جی سے زیادہ مذاق خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک قوم جو ایک جانور کا پیشاب پیتی ہو اور وہ یہ سوچے کہ وہ ہم سے سپیریئر ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں وہ اس 5th جنریشن وار میں جو ہے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور جو سوشل میڈیا آپ لوگ سارا دن فضول میں یوز کرتے ہیں، اگر اس کو پرپسفلی یوز کریں، اور جو ہندوستان کے اندر ہونے والے جو مسلمانوں پہ ظلم ہے، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یا دوسرے منارٹی پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو جو ہے جا کے ہیش ٹیگ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ ویوز دیں، اس کو لائک دیں، اس کے اوپر کمنٹ دیں، تاکہ جو ہے چیز اگر جو ہے ڈیجیٹل میڈیا اور نیوز پیپر جو ورلڈ کے ہیں اگر وہ خاموش ہیں تو کیا ہوا، سوشل میڈیا میں وہ پاور ہے کہ ہم یہ جو ان کی مناپلی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس مناپلی کو ختم کر کے دنیا کے سامنے یہ جو عام عوام ہے جو امریکہ میں بیٹھی ہے، جو یورپ میں بیٹھی ہے، وہ بیچارے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے میڈیا کے علاوہ کوئی سورس اویلیبل نہیں ہوتا، اگر ہم وہاں تک اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آواز پہنچا سکیں، اور جو پاکستانی ہمارے ان علاقوں میں رہتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، ان کو چاہیے کہ اس ظلم کو ہائی لائٹ کریں، پر ان کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں، تاکہ جو ان پہ ظلم ہے جب یہ وہاں کے لوگ بھی وہاں پہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس سے یقیناً جو ہے ایک چینج آئے گی، ایک انٹرنیشنل پریشر آئے گا انڈیا پہ، اور اس سے جو ہے پاکستان کا کام آسان ہوگا، اور ہم جو لوگ ہیں وہ کشمیری بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دے پائیں گے، اور ان مظلوم مسلمانوں کا جو کہ ہندوستان میں تڑپ رہے ہیں،
اور وہ بیچارے وہ ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے کوئی مدد کی بات کریں گے تو جو ان کی نسلیں ہیں جو باقی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پچھلے سال جب یہ دنگے دلی میں ہوئے تھے اس میں دیکھیں اگر آپ تو کس طریقے سے اگر مسلمانوں کو قتل عام بھی کیا گیا، اور اس کے باوجود اگر مسلمان نے واپسی پہ کوئی ایک پتھر بھی مار دیا کسی کو یا ایک ڈنڈا بھی مار دیا ان کے مجمع کو، تو اس کو ایسے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جیسے وہ ٹیررسٹ ہو، جیسے وہی قاتل ہے، اور جو ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ مظلوم ہیں۔ تو ان کی میڈیا کوریج اگر آپ دیکھیں، میں کیونکہ ان چیزوں کو کافی فالو کرتا ہوں تو میں دیکھتا رہا کہ کس طریقے سے فیکٹ کو اپوزٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ تو اب ثابت شدہ جھوٹا ہے کہ وہ ہر جگہ ہمیشہ جھوٹی سی خبریں پھیلاتا ہے، اور کئی دفعہ ان کے جھوٹ سامنے پکڑے گئے کہ جس طرح افغانستان کے حالات چینج ہوئے اور اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے جو ہے جھوٹی خبریں، من گھڑت خبریں، گیموں کی ویڈیو نکال کے کہا کہ دیکھیں جی پاکستانی طیارے جو ہیں وہ افغانستان میں یوز ہو رہے ہیں، تو اس طریقے کی مضحکہ خیز خبریں بھی چلائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ایس آئی کے لوگ جو ہیں وہ چوتھے فلور پہ رہ رہے ہیں فلاں ہوٹل کے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہوٹل ہی 2 منزلہ ہے، تو تیسرا چوتھا فلور ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے جو جھوٹی خبریں پھیلا کے وہ 5th جنریشن وار کے اندر اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان لوگ سامنے آئیں، اپنا جو ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں تو بجائے جو ہے وہ ادھر ادھر فضول ضائع کریں، وہ ان مظلوم مسلمانوں کی آواز بنیں، ان مظلوم کشمیری بھائیوں کی آواز بنیں، مظلوم سکھ بھائیوں کی جو کہ ہندوستان میں ظلم سہ رہے ہیں ان کی آواز بنیں، اور پوری دنیا کو ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں، اور جو ہے پاکستان کو جو ہے اس محاذ پہ جو ہے وہ کامیابی دلانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ تو آج یوم پاکستان کے حوالے سے کم از کم جو ہے میں چاہوں گا کہ آج کا دن کم از کم جو ہے وہ ضرور اس کو دیں، اور اگر اس کو عادت بنا لیں اور انڈیا کے ظلم اور بربریت کی جو ہے چیزیں ہیں اس کو سامنے لائیں اور نظریہ پاکستان کو اجاگر کریں اور اس کے رکھوالے بنیں، تو یقیناً جو ہے یہ ہمارے ملک اور قوم کی خدمت ہوگی۔ اور جب تک ہم سب لوگ مل کے ایک ملک ایک قوم نہیں بنیں گے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ مشکل حالات ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہم بھی اگر اس میں سے گزر رہے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے عزت اور غیرت بیچ دی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو میں چاہوں گا آخر میں میاں ریاض صاحب سے کہ جو ہے وہ اب اس دن کے حوالے سے جو ہے بچوں کو فیوچر میں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے ملک کا جھنڈا آگے لے کے جانا چاہیے، کوئی پیغام دیں، کوئی ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آگے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے آزادی جو ہے انگریزوں سے اور ہندوؤں سے لی، ہندوستان کی تہذیب یا ہندوستان کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا کھوکھلا ہے، جی اس کی کوئی فوٹنگز نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کمپٹیٹو ہوں مارکیٹ کے اندر، جی ہم اپنے آپ کو مارکیٹیبل بنائیں، ہوں اور وہ مارکیٹیبل ہم جو ہے نالج اور سکل کے ساتھ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ جی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کمپٹنسی بیسڈ جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف جی جائیں، اور ہم مارکیٹ میں کمپٹیٹو ہوں، تب ہی ہم ان کو جی ڈیفیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح اور دوسری بڑی بات، ہمیں پاکستان نے ایک پہچان دی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ مطلب ایسے لوگ جو ہمارے بزرگ جب باتیں سناتے تھے کہ جن کی پوری نسل جو ہے شہید ہو گئی اس جی پاکستان کو بنانے میں، جن کو آج کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے ترقی کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس ملک کے لیے کام کریں، اس عرض پاکستان کی حفاظت کریں، اور یہ ذمہ داری فوج پاکستان کی نہیں، یہ ہر پاکستانی کی ہے۔ تو ترقی صرف اور صرف ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگی، اگر ہمارے پاس سکل ہوگی، اور پھر ہم جو ہمارا اسلامک ورک ایتھک ہے اس جی کو اپنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ہم بھی ایک ڈیولپ نیشن کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ جی، بلکہ میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا
کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ جرمنی میں گیا تو وہاں پہ اس نے انٹر سٹی ٹرین میں اپنے ایک جرمن دوست کے ساتھ سفر کرنا تھا. تو وہ جب دونوں وہاں پہ اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں پہ آٹومیٹک ٹکٹنگ کا نظام تھا، یعنی کہ وہاں پہ آپ کو کوئی پرسن سے نہیں خریدنی پڑتی تھی بلکہ آپ وہاں مشین سے ٹکٹ جنریٹ کرتے تھے. انہوں نے ٹکٹ جنریٹ کی اور جا کے دونوں گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ گئے. تو ٹرین چلنے کے گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد جو ہے پاکستانی نے اس سے پوچھا کہ یار ابھی تک ٹکٹ چیکر نہیں آیا، تو کیا یہاں کی ٹرینوں میں ٹکٹ چیکنگ نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا جی نہیں، ہمارے ہاں تو ٹکٹ چیکنگ نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ جی پھر آپ نے ٹکٹ کیوں خریدی؟ پاکستانی نے پوچھا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹرین میں سفر کروں اور ٹکٹ نہ خریدوں؟ تو کیا آپ لوگ جو ہیں پاکستان میں ٹکٹ نہیں خریدتے؟ تو اس نے کہا جی کہ اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں ٹکٹ چیکر بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم میں سے جو 20%، 10 سے 20% لوگ جو ہے وہ ٹکٹ نہیں خریدتے. اور میں خود بھی 3-4 دفعہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر چکا ہوں. تو اب اس پہ کہتا ہے، اس نے کہا، جرمن نے، اس نے کہا جی میں کبھی پاکستان نہیں گیا اور نہ ہی پاکستان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جب ایک عام آدمی 100-200 روپے کی چوری کر رہا ہے تو جو آپ کا لیڈر ہوگا وہ یقیناً 100-200 ارب کی چوری کرتا ہوگا. تو یہ جو ہے معاشرے کے اندر کرپشن ہم سب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں لوٹ کے کھا گیا، وہ دیکھیں جی فلاں نے ملک کو تباہ کر دیا، لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. تو ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. ہمیں جو اس اصلاح کا سفر ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا، اپنی فیملی سے شروع کرنا ہوگا. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام کا ٹائم اب ختم ہوا چاہتا ہے. یہ اسپیشل یوم پاکستان پروگرام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا FM 99.4 پنجاب رنگ NFC ملتان کے ساتھ، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں میاں ریاض صاحب کا، جو کہ ریجنل منیجر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ملتان ریجن کیمپس کے. اور ان کے جو اشعار تھے ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئے. آپ بھی اس کو امید ہے کہ اس کو انجوائے کیا ہوگا. اور جو آج کے دن کا میسج ہے ہمارا کہ ہم نے جو ہے اپنے ملک کو خود سدھارنا ہے، اور اس سدھار کا سلسلہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور پھر اپنی قوم کو بدلنا ہے. تب جا کے جو ہے یہ ملک ترقی کرے گا. اور یہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر ہم حصہ نہیں ڈالیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے جو ہیں وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں گے، اور وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ سفر کریں گے، وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ اس کے اندر کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم نے اپنے ملک کو ترقی نہیں دی تو ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو 5th جنریشن وار ہے اس کے اندر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ہم نے جو ہے نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ ہم نے زبان بننا ہے. ہم نے ان کا جو ہے آنکھیں اور کان بننا ہے، اور ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. تو اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.